अर्श से बड़े बड़े फैसले करवाने वाली सूरत है। जो भी इसे पढ़ता है फौरन फैसला उसके हक में हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, ये एक कुदरती अमर है कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम का नाम जब भी किसी इंसान की जुबान पर आता है तो उस इंसान के पूरे बदन में एक बार कपकपी सी तारी हो जाती है, क्योंकि मलकुल मौत यानी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ही वो फरिश्ता है जो इंसान की रूह को कब्ज फरमाता है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि बनी नू इंसान की रूह कब्ज करने की जिम्मेदारी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को ही क्यों सौंपी गई थी। नाज़रीन मोहतरम, इसी हवाले से हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की भी रिवायत है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाने का इरादा किया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जमीन से कुछ मिट्टी लाने को कहा। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मिट्टी लेने के लिए गए तो जमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं तुझे उस जात की कसम देती हूँ जिसने तुझे मेरे पास भेजा, तुम ये मिट्टी ना लेकर जाओ, क्योंकि इस मिट्टी से जो इंसान बनेगा वो फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा और फिर इसको आग में जलना पड़ेगा। ये सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में पहुंचे तो अल्लाह ने सवाल किया कि तुम मिट्टी क्यों ना लाए। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ए अल्लाह, जब जमीन ने मुझे आपकी अजमत का वास्ता डाला तो मैंने उसे छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला ने हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा तो उनके साथ भी यही मामला पेश आया। फिर मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा तो उनके साथ भी यही मामला पेश आया। हत्ता कि मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया तो जमीन ने जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को यही बात कही तो इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए जमीन, जिस जात ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है वो तुझसे ज्यादा इताअत और फरमाबरदारी के लायक है, तो मैं उसके हुक्म के सामने तेरी बात कैसे मान सकता हूँ। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से कुछ मिट्टी ली और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। तो अल्लाह ने फरमाया, ए इजराइल, क्योंकि तुम इस मिट्टी को लेकर आए हो तो अब तुम ही इंसानों की रूह को कब्ज किया करोगे। तो आप अलैहिस्सलाम की इस बात पर कि लोग मुझसे नफरत करने लगेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वादा फरमाया कि कोई तुम्हारा नाम तक नहीं लेगा और ना ही तुम्हें कोई बुरा भला कहेगा। नाज़रीन इकराम, आइए अब आपको हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की शक्लो सूरत के बारे में भी बताते हैं। एक हदीस के मुताबिक एक रोज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर में मौजूद थे कि उस घर में एक खूबसूरत और नौजवान शख्स दाखिल हुआ। तो आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ए अल्लाह के बंदे, तुझे इस घर में किसने दाखिल होने दिया? तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि घर वाले ने। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक साहिब खाना को इस बात का इख्तियार है, अब ये तो बताओ कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं मलिकुल मौत हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे तुम्हारी चंद निशानियां बताई गई हैं, मगर तुम में इनमें से कोई निशानी भी जाहिर नहीं आ रही। तो मलकुल मौत ने पीठ फेर ली और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके जिस्म पर आंखें ही आंखें नजर आने लगी और जिस्म का हर बाल नोकदार तीर की तरह खड़ा था। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फौरन ताउज़ पढ़ा और कहा कि आप अपनी पहली शक्ल में तशरीफ ले आएं, जो इसकी मुलाकात को बेहतर जानता है। नाज़रीन मोहतरम, एक दूसरी हदीस में यूं बयान किया गया है कि जब उसने पीठ फेरी तो वो शक्ल नजर आई जिसमें वो बुरे लोगों की रूह को कब्ज किया करते थे। इब्ने अब्बास और इब्ने मसूद रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन की रिवायत में इस तरह से है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मालूम किया था कि ए इजराइल, आप मुझे वो शक्ल दिखाएं जिसमें आप कुफार को नजर आते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये आपकी ताकत से बाहर है। फिर मलकुल मौत ने वो सूरत दिखाना शुरू की और फरमाया कि आप अपना मुंह मोड़ लीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो एक स्याह शख्स के सर में आग के शोले निकल रहे थे, उसके जिस्म से बाल के बजाय तीर और मुंह से आग निकल रही थी और ये मंजर देखकर आप अलैहिस्सलाम पर गशी तारी हो गई। इसके बाद आपने देखा तो मलकुल मौत अपनी शक्ल में मौजूद थे। फिर आपने उन्हें कहा कि जरा ये तो बताएं कि नेक की रूह किस तरह से कब्ज करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जरा अपना मुंह फेर लीजिए।
جب آپ علیہ السلام نے اپنا منہ پھیرا تو آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان کھڑا تھا جس کے کپڑے سفید اور جسم مہک رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا کہ اگر مومن کو آپ کا دیدار نصیب ہو جائے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ ناظرین محترم، ایک مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تجھے کسی انسان کی جان قبض کرتے ہوئے کبھی اس پر رحم بھی آیا؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ پاک، میرا ہر ایک کی روح کو قبض کرتے ہوئے دل دکھتا ہے، مگر آپ کے حکم سے روح گردانی کی مجال نہیں۔ ہاں، ایک ایسا واقعہ موجود ہے کہ جس کا دکھ میں ابھی تک بھلا نہ سکا، اور وہ غم تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ اور عرض کیا کہ ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا، وہ آپ کے حکم سے بھنور میں پھنس گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ جہاز تباہ ہو گیا۔ جہاز میں سوار کئی مسافر غرق ہو گئے، اور جو مسافر بچے ان میں ایک ماں اور اس کا نوزائیدہ بچہ تھا، جو تباہ شدہ جہاز پر سمندر کی لہروں میں آپ کے رحم و کرم پر بہے چلے جا رہے تھے۔ تیز ہوا نے انہیں سینکڑوں میل دور سمندر کے کنارے پر پہنچا دیا۔ میں ماں اور بیٹے کے بچ جانے پر بہت خوش ہوا، لیکن پھر آپ کا حکم ہوا کہ ماں کی روح کو قبض کر لو۔ اے میرے پاک پروردگار، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، اور یا باری تعالیٰ، آپ خوب جانتے ہیں کہ یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا، اور جب میں نے اس شیرخوار بچے کو اس کی ماں سے الگ کیا تو مجھے کس قدر تکلیف پہنچی تھی میں بیان نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دریافت فرمایا کہ اے اسرائیل، کیا تجھے معلوم ہے کہ بعد میں وہ بچہ کہاں اور کس طرح سے پرورش پاتا رہا؟ اس پر اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے مالک، آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے سمندر کی موجوں کو حکم دیا کہ اس لاوارث بچے کو اٹھا کر ساحل سمندر پر ڈال دے، اور اس ساحل کے قریب ایک سرسبز و شاداب جزیرہ تھا۔ پس ہم نے پھولوں کو حکم دیا کہ بچے کے نیچے پھولوں کی سیج سجا دے، اور سورج کو حکم دیا کہ اس بچے کو اپنی تیز شعاؤں سے محفوظ رکھنا۔ بادل سے کہا کہ اس بچے سے ذرا فاصلے پر برسے، اور درختوں کی شاخیں خود بخود جھک کر پھل اور ان کا رس اس بچے کے منہ میں ڈال دیتی تھیں۔ ہم نے اس جزیرے میں ایک شیرنی کی ذمہ داری لگائی کہ وہ روزانہ اس بچے کو دودھ پلاتی۔ شیرنی کے خوف سے بچے کے پاس کوئی جانور نہ آ سکتا تھا، اور اس جزیرے میں ہم نے خوشنما اور حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے تاکہ اس بچے کا دل پریشان نہ ہو۔ ہواؤں کو حکم تھا کہ اس بچے کے آس پاس سے آہستہ آہستہ گزریں تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اے اسرائیل علیہ السلام، وہ تنہا اور بظاہر بے یار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوب صحت مند اور بہادر بن گیا، اور ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ لگنے دیا، اور دنیا کی تمام نعمتیں اسے عطا کیں۔ ایک بادشاہ جنگل میں شکار کرتے ہوئے ادھر آ نکلا، اور وہ صحت مند بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، اسے اٹھا کر اپنے محل لے گیا۔ اس کے ہاں اولاد نہ تھی، اور اس بادشاہ نے اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ بادشاہ کی موت کے بعد وہ اکیلا پورے تخت و تاج کا مالک بن گیا، اور غرور و تکبر سے ہمارے بندوں پر ظلم کرنے لگا۔ ایسا سرکش نکلا کہ خود ہی خدا بن بیٹھا، اپنے بت بنوا کر انہیں سجدے کروانے لگا، اور اس طرح سے خاک کا بنا پتلا ہمارا شریک بن بیٹھا۔ آخر ہم نے اس کی ہدایت کے لیے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا، لیکن اس ظالم نے ہمارے پیارے کو بھی آگ میں پھینک دیا۔ اے اسرائیل، اس بچے نے میرے احسانوں کا کیا شکریہ ادا کیا؟ وہ سرکش نمرود بن کر اس وقت ایک بڑے ملک کا بادشاہ ہے، اور اسی نے میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونکا ہے، اور اب خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے، اور اس طرح سے وہ اپنا حکم نہ ماننے والے لوگوں کو سخت ترین سزائیں دیتا ہے۔ یہ تمام واقعہ سن کر اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے مخلوقات کے مالک، میں اس سرکش بچے کی حالت سے بے خبر ہونے کے سبب اپنے دل میں خیال اور ملال لاتا رہا
اور یہ راز آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ناظرین کرام، حدیث مبارکہ میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کا ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ مارنے کے حوالے سے ہے۔ اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف انسان کی صورت میں بھیجا گیا۔ جب وہ فرشتہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ مار کر اس کی آنکھیں پھوڑ دیں اور وہ اپنے رب کے پاس واپس گیا اور عرض کیا، اے اللہ، تو نے مجھے ایسے بندے کی جانب بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ اپنی حکمت سے درست فرما دی اور فرمایا کہ ان کے پاس دوبارہ جاؤ اور انہیں کہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنا ہاتھ کسی بیل کی پشت پر رکھیں، انہیں ہر بال کے عوض جو ان کے ہاتھ میں آئے گا 1 سال کی زندگی ملے گی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں اللہ کا یہ پیغام پہنچایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ پھر موت آئے گی۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر موت ہی آنی ہے تو ابھی ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، مجھے بیت المقدس کے قریب کر دے، چاہے وہ پھینکے گئے پتھر کی مانند ہی کیوں نہ ہو۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں راستے کی ایک پہاڑی کے سرخ رنگ کے ٹیلے کے نیچے ان کی قبر دکھاتا۔ محترم ناظرین، اس حدیث کو سننے کے بعد ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو اس بارے میں ابن بطال رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتحان کے سلسلے میں بھیجا تھا، نہ کہ موت کے لیے، اور فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اس لیے یہ معاملہ پیش آیا۔ تو ناظرین کرام، یہ تو تھیں چند حکایات اور روایات ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے حوالے سے، اور اب آپ کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کا ایمان افروز واقعہ بھی بیان کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملک الموت کی جانب وحی فرمائی کہ میرے حبیب اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے جاؤ اور انتہائی خوبصورت شکل اختیار کر کے حاضری دینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کرنے میں بہت زیادہ نرمی سے کام لینا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین پر اترے اور ایک اعرابی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آ کر دست بستہ کھڑے ہو گئے اور پھر سلام عرض کیا کہ اے رحمت للعالمین، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اس آدمی کو جواب دیں، تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت اس وقت بہت ناساز ہے، لہٰذا بعد میں آ جانا۔ اس نے دوبارہ صدا دی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اس آدمی کو جواب دو، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس آدمی کو پھر سے مخاطب کیا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ آپ کو ہر قدم پر اجر عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس میں مشغول ہیں۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اس نے پھر سے صدا دی کہ کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ مجھے ضرور اندر داخل ہونا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آواز سن لی اور فرمایا، اے فاطمہ، دروازے پر کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، ایک اعرابی شخص دروازے پر اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ہم نے اسے 2 مرتبہ جواب دے دیا ہے، تو اس نے تیسری بار پھر سے صدا دی جس سے میری جان کانپنے لگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تو جانتی ہے کہ دروازے پر کون ہے؟ یہ لذتوں کو ختم کرنے والا ہے، دوستوں کو جدا کرنے والا ہے، عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے، بچوں کو یتیم کرنے والا ہے،
گھروں کو بے آباد اور قبروں کو آباد کرنے والا ہے، اور یہ ملک الموت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ملک الموت، اللہ آپ پر رحم کرے، داخل ہو جاؤ۔ تو اس طرح سے ملک الموت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ملک الموت، کیا تم صرف میری زیارت کرنے کے لیے آئے ہو یا میری روح کو قبض کرنے کے لیے؟ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ دونوں کام کرنے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر میں داخل نہ ہوں اور آپ کی روح آپ کی اجازت کے بغیر نہ نکالوں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنے رب عز و جل کے پاس لوٹ جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ناظرین کرام، یہ ہے شان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر آپ کی روح قبض کرنا تو درکنار، آپ کے گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے بھی فرشتے آپ کی اجازت کے منتظر ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم میری روح کس طرح قبض کرو گے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بڑے بڑے بادشاہوں کی روحیں قبض کرتا ہوں، لیکن میں کبھی کسی سے نہیں پوچھتا اور کسی سے اجازت نہیں لیتا، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کے گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے بھی اجازت طلب کرنا اور روح قبض کرنے کے لیے بھی اجازت طلب کر لینا۔ اگر وہ اجازت دیں تو روح قبض کرنا، ورنہ لوٹ کر واپس آ جانا۔ محترم ناظرین، یہ ہے مقام محبوبیت، لیکن افسوس کہ آج کے جاہل لوگ اس مقام کو سمجھتے ہی نہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنے جیسا ہی تصور کرتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ خالق کائنات عز و جل نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار عطا فرمایا تھا کہ اے محبوب، اگر آپ ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہیں تو ہمیشہ زمین کے اوپر چلتے پھرتے رہیں گے، لیکن اگر چاہو تو میرے پاس آ جانا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے پاک پروردگار، میں نے صحابہ کو سب کچھ بتا دیا ہے اور میں اب اپنے رفیق اعلیٰ کی بارگاہ میں جانا پسند کرتا ہوں۔ یہ مقام علی شان کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا، جبکہ بعض انبیاء کرام کو محدود اور مشروط طور پر یہ اختیار عطا کیا گیا تھا کہ جتنا عرصہ چاہو زمین پر رہ لو، لیکن پھر آخر کار لوٹ کر واپس ہی آنا ہوگا۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل کی جانب نظر اتفاق فرمائی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے تمام جنتوں کو آپ کی تشریف آوری پر اچھی طرح سے سجا دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی آپ کی مرضی اور چاہت پر منحصر ہے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کو اس امر پر اختیار حاصل ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خالق حقیقی کی بارگاہ میں جانا ہی پسند فرمایا اور رہتی دنیا تک اپنی تعلیمات کا نور چھوڑ کر خود اللہ کی عظیم المرتبت رفاقت اختیار فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تم قرآن کی تلاوت اور ذکر خدا کثرت سے کیا کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے آسمان میں شہرت اور زمین میں نورانیت کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو ایک رات میں 10 آیات کی تلاوت کرے اسے غافلین میں شمار نہیں کیا جاتا، اور جو 50 آیات کی تلاوت کرے اسے ذکر خدا میں مشغول رہنے والوں میں شمار کیا جائے گا، اور جو 100 آیات کی تلاوت کرے تو اسے عبادت گزار لوگوں میں شمار کیا جائے گا، اور جو ہر رات میں 300 آیات کی تلاوت کرے اسے کامیاب لوگوں میں شمار کیا جائے گا، اور جو 500 آیات کی تلاوت کرے تو اسے راہ خدا میں جہاد کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا، اور جو 1000 آیات کی تلاوت کرے گا وہ ایسا ہے جیسے اس نے کثیر مقدار میں سونا راہ خدا میں دیا ہو۔ تو ناظرین کرام، یہ قرآن کی وہ صورت ہے جو عرش سے اپنی ہر بات کو منوا لیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے 170 جنگیں اس سورت کی برکت سے جیتی ہیں۔ درہ خیبر کو بھی آپ نے اسی سورت کو پڑھ کر اکھاڑا تھا، تو جو شخص اس سورت کو لازمی پکڑ لیتا ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے، اور اس سورت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور جو اس سورت کو ہمیشہ اپنے ورد میں رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا کی فکر سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی غیبی مخلوق کو کھلی آنکھ سے دیکھنا چاہے تو اس سورہ مبارکہ کو پڑھے۔ اس سورت کو قبرستان کے کسی مردے کی قبر پر کھڑے ہو کر ایک مرتبہ پڑھے اور اس کا ثواب اس قبر والے کو ایصال کر دے تو 300 سال تک اس قبر کے مردے کو عذاب نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ سورت سورہ مزمل ہے، اور یہ وہ سورت ہے کہ جو اپنے پڑھنے والے کے حق میں عرش سے بڑے بڑے فیصلے کروا لیتی ہے اور اپنی ہر بات کو منوا لیتی ہے، پڑھنے والے کی قسمت کو اور تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ ہر روز کم سے کم ایک مرتبہ اس سورت کو لازمی پڑھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کے محتاج نہ ہوں اور زندگی کے ہر موڑ میں کامیاب ہوں اور کامیابی آپ کے قدم چومے، آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی بارش ہونے لگے، فتح و کامرانی اور عزت و شہرت آپ کا مقدر بنے، تو سورہ مزمل کو ہر روز کم سے کم ایک مرتبہ لازمی پڑھیں۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کو ہر روز اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک خوبصورت نام نیچے کومنٹ باکس میں تحریر فرما کر اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کیجیے۔ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے اور ہمارے اس اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔